बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़्म इश्क की 8वीं नशिस्त के साथ मैं डॉक्टर हमाद ऑस्ट्रेलिया से, और मेरे साथ मौजूद हैं सर जुल्फ़कार मुगल साहब सियालकोट पाकिस्तान से, और अहमद शाह जमाली साहब डीजी खां से। तो हमारा हम दोनों का आपके पास तो इंट्रोडक्शन है। अहमद शाह जमाली साहब जो हैं, ये बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। ये डीजी खां से ये ताल्लुक़ रखते हैं, और रफ़ाए आमा में और खिदमत खल्क में इन्होंने बहुत काम किया है। इंशाल्लाह आप वक्तन फ़वक्तन इनके काम के हवाले से भी सुनते रहेंगे। आज ये हमारे साथ इस सेशन में मौजूद हैं। सैलाब ज़दगान के लिए सर, आपने जितनी हेल्प की उसके लिए मैं और बाकी सारी टीम आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार है। तो आज हम इंशाल्लाह आज हम इंशाल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 8 और 9 के हवाले से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। बाज लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान नहीं रखते। इंग्लिश तर्जुमा है, And of the people are some who say, We believe in Allah and the day of judgment, but they are not believers. इससे पहले हमने सूरह बकरा की 7 आयात में ये देखा कि पहली कुछ आयात में अल्लाह ताला ने कामयाब लोगों का जिक्र किया, और उसके बाद 6वीं और 7वीं आयत, जो 2 आयात हैं, इसमें अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र किया जो ईमान नहीं लाते, जो ईमान लाना नहीं चाहते। इसके बाद अब एक तीसरा टॉपिक शुरू होता है, मुनाफिकीन का। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसका जिक्र अगली 8 से 20 आयात तक होगा। यानी ये पूरा रुकू है जो इस चीज पे बांधा गया है, और उसकी वजह क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड है। ह्यूमन जो इंसान के रवैये हैं वो दुश्वार हैं समझने। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं पहली आयत में कि वो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, वो कह रहे हैं हम ईमान लाए हैं अल्लाह ताला पे भी और यौम और आखिरत पे भी, लेकिन वो ईमान नहीं लाते। तो इसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से इन आयात को, इस टॉपिक को, एक तो ये कि ये इंतहाई मुनाफकत और मुनाफिकीन के हवाले से ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है। अगर ये इसकी अहमियत का आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि कामयाब और नाकाम लोगों पे 7 आयात लिखी गई हैं। अभी जो बीच के लोग हैं ना, इन पे 13 आयात आगे, और कुरान में आगे भी उसका जिक्र आया हुआ है कि एक जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। क्या ईमान वालो कि तुम वो कहते क्यों हो जो करते नहीं। तो इन आयात, इस जो आयत नंबर 8 है, इस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे, और ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट एक मुनाफकत एक सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह अगले कुछ दिन इसी पे बात होगी। तो मैं सर जुल्फ़कार साहब की तरफ जाता हूँ। सर, आप क्या फरमाते हैं इस आयत के हवाले से, आप इसको किस तरह देखते हैं? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जमाली साहब का, और इस नशिस्त के इनकाद पर और इसको कंटिन्यू रखने पर आपका, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के इस पाक कलाम की हम अपनी बसात के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक कुछ खिदमत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी। इनसे पहली जो आयात हैं उन पर थोड़ी सी रोशनी आपने डाली। देखिए, 2 ग्रोहों की बात हुई। एक ग्रोह वो था जो खुले बंदों, बिल्कुल खुली खुली वो उन हकायक का इनकार कर रहा है जो अक्लो शऊर से समझ आ सकते हैं। अच्छा, एक ग्रोह वो है जिन्होंने उसको मान लिया। 2 ग्रोह हो गए। अब आ गया तीसरा ग्रोह। तीसरा वो ग्रोह है जो डॉक्टर साहब जुबान से तो कहते हैं कि हम कवानीने खुदाबंदी और उसकी सदाकतों को मानते हैं, हम उखरवी जिंदगी को मानते हैं, लेकिन दिल से नहीं वो मान रहे। वो सतही बात करते हैं, सतही जज्बात के साथ। अब जरा गौर कीजिए, एक लफ्ज आपने सुना होगा इब्नुल वक्त, एक लफ्ज आपने सुना होगा मौका परस्त। ये जो ग्रोह है, ये बेसिकली इब्नुल वक्त
اور موقع پرست گروہ ہے، اور یہ ان کی بابت بنیادی طور پر بات جو ہے یہ چل رہی ہے۔ تو اب یہ جو گروہ ہے، اس گروہ نے کیا کیا آگے جا کے کرنا ہے، یہ تو جیسے جیسے ہم اس کو ڈسکشن کریں گے اس کی بات ہوگی، لیکن یہاں میں آغاز کار میں آج جس لفظ کو ڈسکس کروں گا وہ ہے امن، امانہ، امانہ، یعنی یہ جو مومنین کا مادہ ہے، مومنین کا روٹ ورڈ ہے۔ تو چونکہ یہ روٹ ورڈ ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کیا تو آج ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ لفظی مطلب ہے کسی کو بے فکر کر دینا، مطمئن کر دینا، امن دے دینا، حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لے لینا۔ یہ میں نے جو مانی ہے یہ تاج سے لی ہے، جو کہ عربی ایک بڑی شاندار لغت ہے، اور زیادہ تر گرامرین اس کو جو ہے یہ اتھینٹیکیٹڈ مانتے ہیں۔ اچھا، جب آپ کسی پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اعتماد کر لیتے ہیں، اسے امانت دار اور محافظ سمجھ لیتے ہیں، تو پھر اصولی طور پر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو عربی زبان میں ایک اونٹنی ہے جسے ناقۃ و امون کہا جاتا ہے۔ یہ وہ اونٹنی ہوتی ہے جو اپنی عادات کے اعتبار سے قوی ہوتی ہے، قابل اعتماد ہوتی ہے، اور یہ کمزور نہیں پڑتی، راستے میں ٹھوکر کھا کے نہیں گرتی۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کیجئے کہ عرب اس لفظ کو کن معنوں میں سمجھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے اگر عربی زبان کو اختیار کیا ہے تو اس کے پیچھے جو بہت بڑی حقیقت ہے وہ یہ کہ ان الفاظ کی بہت اچھی سمجھ اس معاشرے کو تھی۔ تو مومن امن کی ضمانت دینے والا ہے، مومن امن عالم کا ضامن ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آج کے حوالے سے، جب ہم کہتے ہیں گلوبل ولیج، کہ یہ پوری کی پوری دنیا جو ہے یہ اب گلوبل ولیج بن گئی۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر یہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی تو وہ کریکٹر کون ہے جس نے اس چیز کی ضمانت دینی ہے کہ میں امن کا سب سے بڑا محافظ ہوں؟ تو وہ ہے مومن۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رسول امین کہا گیا، امانت دار کہا گیا۔ اور اسی طریقے سے جو نفس مطمئنہ ہے اس کی بابت بھی یہی بات ہے کہ جب جو ہے یہ خوف اور اس چیز سے آپ باہر نکل آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک مومن سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ قابل اعتماد، دوسروں کو بھروسہ دینے والا ہو، اور وہ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھتا ہو کہ میری جو ذمہ داریاں لگائی جائیں گی وہ ذمہ داریاں میں ہر صورت پوری کروں۔ جی آگے بڑھیے گا۔ جی تو بہت شکریہ سر۔ مولانا احمد شاہ جمالی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس آیت پہ اپنا اظہار خیال جو ہے وہ کریں کہ آپ اس آیت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کس حوالے سے دیکھتے ہیں۔ جی سر۔ جی ہاں، بالکل حضرت ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں۔ تو میں اس حوالے سے جو آپ نے سب سے پہلی بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سا ذکر کیا پہلی آیات کے اندر مومنین کا، پھر اس کے بعد منکرین کا، پھر ایک طویل سلسلہ ہے منافقین کا جو ایک بہت، اور پورے قرآن میں بھی ایسا ہے۔ پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے وہ منافقین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن یا کافر یہ بالکل دو الگ الگ چہرے ہیں۔ مومن کا ایک واضح چہرہ ہے اور ایک کافر کا ایک پورا واضح چہرہ ہے، لیکن درمیان میں جو منافق ہے یہ انتہائی خطرناک ترین ہے۔ اور یہ صرف منافقت، جس طرح کہ اس کی وضاحت مزید فرمایا گیا حضرت ڈاکٹر صاحب، منافقت صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ ایمان کے اعتبار سے وہ خطرناک ہے، یہ نفاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس بھی فیلڈ میں ہو، یہ
نفاق جس بھی فیلڈ میں ہو، اس فیلڈ کے لیے یہ دیمک ہے. آپ اس کو ایمان اور کفر کے حوالے سے اگر نہ بھی دیکھیں، ایک انسان ایک تجارت کرتا ہے، کاروباری لین ہے، یا دوسری جتنی بھی اس دنیا کے اندر معاشی جتنی بھی لین دینے ہو سکتی ہیں انسان کی، وہ ہیں. اس کے اندر بھی یہ جو نفاق ہے وہاں بھی خطرناک ہے. کاروباری ہو، معاشی اعتبار سے ہو، سیاست میں ہو، جہاں بھی کہیں نفاق ہوگا یہ سب سے خطرناک چیز ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو یہاں واضح فرمایا. منافقین کی بہت زیادہ تنقید ہے قرآن و حدیث کے اندر. اور ایمان جو ہے، جس طرح کہ حضرت ڈاکٹر سے فرما رہے تھے، ایمان کی جو انہوں نے ڈیفینیشن یہاں بتائی ہے، بالکل میں تو یہ سمجھتا ہوں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ ایمان کی جو تعریف ہے یا ایمان کی لغوی معنی کی جو وضاحت ہے وہ نہیں ہو سکتی. مختصر اور جامع. میں بہت خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں آج پہلی مرتبہ آپ میں حاضر ہوا ہوں. لیکن جس انداز سے آپ نے اس کو شروع کیا ہوا ہے، تفصیلاً تو میرے لیے وقت نہیں تھا کہ میں ہر ایک سیشن کو سن سکوں. لیکن بہرحال مجھے آئندہ خود اپنی ذات کو یہ فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ میں خود جو ہے ایک تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں، اور محراب و ممبر کی ایک ذمہ داری بھی مجھ پر ہے. تو مجھے یہ خود یہ علمی نصیحتیں میرے لیے فائدہ مند ہوں. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اور سیکھنے کی غرض سے اس میں شمولیت کو اپنی سعادت سمجھوں گا. تو مجھے انشاءاللہ ابھی پہلا سیشن ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ابھی بطور مبصر اور بطور طالب علم آج اس میں شریک رہوں، اور میں آپ کی اس پوری دورانیہ کو آج دیکھوں اور اس سلسلے کو سمجھوں. انشاءاللہ جب بھی مجھے موقع ملتا رہے گا درمیان میں اپنی باتیں کرتا رہوں گا. لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ حضرت ڈاکٹر صاحب ہی ہمیں سارا کچھ جو ہے اس حوالے سے بتائیں. مزید جو ہے جو باتیں چند ایک باتیں آئیں گی آگے، اس پر میں بھی انشاءاللہ اپنی رائے کا اظہار کرتا رہوں گا. تو میں یہ وقت ڈاکٹر صاحب کا چاہتا ہوں کہ وہ مزید آگے بڑھیں. جی سر، بہت شکریہ آپ کی گفتگو کا. آپ کہیں پہ بھی جہاں پہ کوئی پوائنٹ ہم لوگ مس کر جائیں تو آپ ضرور اس میں ایڈ کریں. جی انشاءاللہ. ہمارے لیے بہت باعث فخر اور خوشی کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے اللہ بڑا تعالیٰ. امپورٹنٹ یہ چیز ذکر کی، نفاق کی، منافقت کی اور ایمان کی. میں جو اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ایمان اور منافقت یہ انورسلی پروپورشنل ہوتے ہیں. انورسلی پروپورشنل کیا ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے تو منافقت کم ہوتی ہے، منافقت بڑھے گی تو ایمان کم ہو جائے گا. یعنی یہ دل میں اکٹھے نہیں رہتے، یہ دل میں اکٹھے نہیں رہتے. جی جی جی. بیسیکلی یہ ایک بڑھتا ہے تو دوسرا کم ہوتا ہے، دوسرا کم ہوتا ہے تو پہلا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بادی النظر میں اس چیز کو دیکھیں تو جس کے دل میں منافقت بہت زیادہ ہوگی ایمان کم ہو جائے گا. اور آپ یہ دیکھیں گے آگے اللہ تعالیٰ بھی ان آیات میں رہنمائی بھی اور بھی ہمیں پتہ چلے گا. اگر آپ اپنے ارد گرد غور کریں، کافی سارے لوگ ہوں گے، آپ انہیں جج بالکل نہ کریں، لیکن آپ ان خصوصیات پہ غور کریں کہ جو لوگ منافقت میں زیادہ ہوتے ہیں وہ ڈرپوک بھی ہوتے ہیں، ان میں باقی بھی معاملات ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمان کے ساتھ انورسلی پروپورشنل چل رہی ہے. جیسے جیسے منافقت بڑھتی جائے گی دنیا کے خوف اور چیزیں جو ہیں وہ آپ میں آتی جائیں گی. یہاں پہ ایک واقعے کا میں تذکرہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں جی کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو صفتیں بیان کی ہیں کہ جو ایمان والے ہیں نہ انہیں غم ہوتا ہے نہ انہیں اپنا خوف ہوتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ دو صفتیں ہیں. یعنی کہ ایمان پیدا ہوتے ہی وہ انسان بے خوف بھی ہو جاتا ہے، انہیں خوف نہیں ہوتا، اور وہ انہیں غم بھی نہیں ہوتا کسی چیز کا. اور جیسے ہی یہ جو نفاق ہے، یعنی کہ جو نفاق کیونکہ ایمان کے متضاد ایک علیحدہ ایک وہ ہے، یعنی جیسے ہی انسان اس طرف جاتا ہے تو یہ دو صفتیں اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ غمگین بھی ہوتا ہے معاملات میں، اور وہ خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے. یعنی نفاق ایمان کی ایک متضاد وہ ہے. جی جی ایمان میں یہ صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور نفاق میں اس کی متضاد صفتیں پیدا ہو جاتی بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ماشاء اللہ.
تو یہاں پہ میں آپ دونوں کے سامنے نا ایک واقعہ رکھتا ہوں. یہ 2016 کی بات ہے. تو ہم لوگ چائنا میں موجود تھے. تو ایک وہاں پہ نا اب میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بیسیکلی منافقت جو ہے عام زندگیوں میں کیسے گھسی ہوئی ہوتی ہے لوگوں کی. تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی اور وہ جو لڑکی تھی وہ ایک دوسرا لڑکا تھا جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہ رہی تھی. تو اب وہ اپنی ماں کو منا رہی تھی اس بات پہ کہ مجھے آپ اس لڑکے سے شادی کرنے دیں, وہ مجھے پسند ہے اور لڑکا بھی ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کی ماں کو صرف اس لڑکے پہ ایک اعتراض تھا, اور وہ اعتراض یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ پیسے والے نہیں تھے. تو چین میں یہ ایک کلچر ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو لڑکے والے جو ہیں وہ لڑکی والوں کو پیسے دیتے ہیں. لڑکی والے جہیز وغیرہ کچھ نہیں دیتے, لیکن لڑکے والے جو ہیں شادی کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں اور لڑکی والے کو وہ پیسے بھی دیتے ہیں, نقد پیسے دیتے ہیں. تو اب اس لڑکے نے اس لڑکی کے لیے اس کے شہر میں گھر بھی خرید لیا اور اس کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے. لیکن اس کی ماں کو جو تھا نا وہ کہہ رہی تھی کیونکہ لڑکا نا ملینر ہونا چاہیے. اب اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے اور ہم اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, تو ہم اس کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو وہ لڑکا پسند ہے تو آپ اس کی شادی کر لیں. تو وہ آگے سے پیسے کا ذکر نہیں کر رہی, وہ آگے سے کہہ رہی ہے نہیں نہیں, لڑکا دکھنے میں ٹھیک نہیں ہے. تو اس کو میں نے کہا کہ دکھنے میں ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے تھوڑی رہنا ہے اس کے ساتھ, آپ کی بیٹی کو تو ٹھیک لگ رہا ہے وہ, تو آپ اس کی شادی کر لیں. اس کے بعد بیٹی بولتی ہے, بیٹی کہتی ہے کہ دکھنے میں یہ بے شک لنگور ہوتا نا, اگر اس کے یہ ملینر ہوتا تو میری ماں نے کبھی انکار نہیں کرنا تھا. اس کی ماں کہتی نہیں نہیں, پیسے کی ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی. تو میں نے اس کو کہا پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ کہتی ہے سوچ کے کہتی ہے ہاں جاب بھی اس کی کوئی اتنی بہت ہائی فائی نہیں ہے. میں نے کہا پھر پیسہ ہی مسئلہ ہے نا. کہنے لگی نہیں نہیں, پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھیے گا کہ جب آپ اس کنفیوز اسٹیٹ میں جاتے ہیں, معاشرتی کسی دباؤ کی وجہ سے آپ وہ بات سیدھا باہر نہیں لے کے آ رہے, حالانکہ پیچھے اگر ایک بیوقوف بندہ بھی یہ واقعہ سن رہا ہے تو اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی اصل مسئلہ جو ہے وہ بیچ میں پیسے کا تھا, جس کی وجہ سے سیم اسی طرح جو معاشرتی دباؤ ہیں وہ ہم پہ اس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں, اس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. اور جب بھی میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب معاشرتی دباؤ آپ کے اوپر اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ اللہ اور اللہ کے احکام سے کلیش کرنا شروع کر دے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہو رہا ہے اور منافقت آپ کے اندر انٹر ہو رہی ہے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ہم معاشرے کو اللہ سے زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو معاملات ہوتے ہیں وہ جیسے ہمارے معاشرے کی آج کل حالت چل رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو اچھا صاحب، ایک جی اور بات اہم بات ہے, جی ہمیں جو قرآن و حدیث کے اندر یا ہماری شریعت کے اندر جو نفاق ہے, جی جی نفاق کو ہم محدثین اور مفسرین نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. جی جی ایک کو کہتے ہیں نفاق اعتقادی جی اور جی دوسرا ہے نفاق عملی. جی جی یعنی ایک ہے عقیدے کا نفاق, انسان کے عقیدے کے اندر نفاق, یعنی کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کے بارے میں وہ تذبذب کا شکار ہے. یعنی اللہ ہے یا نہیں ہے, یا رسول اللہ پر اس کا ایمان جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے. اللہ پر ایمانیات یعنی عقیدے میں خرابی ہے, عقیدے میں نفاق ہے. یہ ہے, اس کو کہتے ہیں نفاق اعتقادی. اچھا, دوسرا ہے نفاق عملی. ان دونوں کے حکم علیحدہ علیحدہ ہیں. پھر جو نفاق اعتقادی ہے وہ تو خالص کفر ہے. شریعت کے اندر جو قرآن و حدیث کے اندر جو طبقات کا ذکر ہے کہ وہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا, اس سے مراد نفاق اعتقادی ہے. یعنی جو عقیدے کے اعتبار سے نفاق کا شکار. اور ایمانیات ہماری بہت مشہور ہیں, جس کو ہم ایمان مفصل میں یا ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو یہ ایمانی, اگر ان میں انسان کا ایمان کمزور ہے, یہ نفاق اعتقادی ہے.
تو یہ تو کفر ہے. اور دوسرا جس کی مثال آپ نے ابھی ابھی دی ہے کہ انسان اعمال میں نفاق میں مبتلا ہے، یعنی کہ اعتقاد اس کا پختہ ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کفر سے تو بچ جاتا ہے. شریعت نے اسے کافر نہیں کہا. جتنی بھی بد اعمال مسلمان ہیں مثال کے طور پر، اپنی بات میں جھوٹا ہے، اپنے قول میں پکا نہیں ہے، اس کو یہ حاصل ہے کہ وہ ایک راستہ حاصل ہے، وہ کافر نہیں. جی جی لیکن وہ نفاق عملی میں مبتلا ہے. تو عمومی طور پر ہمارے مسلم معاشرے کے اندر جو عموماً میں بتا رہا ہوں، اس وقت ہم نفاق عملی میں مبتلا ہیں بہت زیادہ. جی جی ہمارے اعمال جو ہیں اس میں منافقت ہے کہ ہم جو زہر کرتے ہیں وہ حقیقت میں وہ نہیں کرتے. جی 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 جھوٹی نمازیں ہیں، جھوٹے روزے ہیں، جھوٹے تلاوتیں ہیں، تو یہ ساری باتیں ہیں. تو اس لیے یہ ایک تو پہلے ہمیں یہ دو قسمیں واضح کریں ہم کہ نفاق اعتقادی یہ چیز ہے اور نفاق عملی یہ چیز ہے. اور میں اس پر چاہتا ہوں کہ حضرت ڈاکٹر صاحب بھی کچھ فرمائیں. نہیں سر، آپ نے ماشاءاللہ سارا اس پہ کور کر دیا ماشاءاللہ اس حوالے سے. اور میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ ہم نفاق جو اعتقادی ہے اس میں بھی مبتلا ہیں. نفاق عملی میں تو مبتلا ہیں ہی ہم، لیکن نفاق اعتقادی میں بھی مبتلا ہیں. سر ذوالفقار صاحب سے میں اس حوالے سے ایک کویسچن کروں گا کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایمان کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں. تو یہ کیا زبانی کلامی ایمان کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور ایمان کے درجے کس طرح سے ہوتے ہیں؟ آپ ایک مثال سے کسی سے ہمیں یہ واضح کریں تاکہ ہمیں اس کی سمجھ آ سکے. جی سر. لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہو تو آپ اس کو سمجھتے ہو اپنے شعور، اپنے عقل، اپنی آنکھوں، اپنے کانوں کے ذریعے آپ اس کو کسی نہ کسی حوالے سے اپنے پرسیپشن میں، اپنی سمجھ میں لے جاتے. اچھا، اب یہ جو ماننا ہے بنیادی طور پر، یہ ماننا یقین کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. جب تک آپ جو ہے اپنے ماننے کو ایک ترتیب نہ دیں تب تک آپ یقین کو جو ہے وہ پہنچ نہیں پاتے. دیکھیے، آپ نے ایک چیز کو جو ہے یہ جانا، مثلا ایک جگہ پر آپ کو پتا چلا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ کو کسی نے بتایا کہ فلاں روڈ کی فلاں جگہ پر دو گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں. تو آپ نے پوچھا اچھا وہ گاڑی جو ٹکرائی تھی وہ کون سے ماڈل کی تھی؟ اس نے بتایا جی کہ وہ ایک ہونڈا سوک تھی اور اس کے ساتھ ٹویوٹا کرولا کا ایکسیڈنٹ ہوا. آپ نے جو بات آپ کو بندہ بتا رہا تھا، آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، آپ نے اس کو مان لیا، آپ نے اس پہ یقین کر لیا. تو یہ آپ کا جو جاننا ہے یہ علم الیقین ہے. یہ قرآن نے اسے ہمارے سامنے واضح کیا ہے کہ یہ آپ علم کی سطح پر آپ نے جانا ہے، آپ تک علم پہنچ گیا. اچھا، اب ایک دوسرے بندے کو ذرا دیکھیے. یہ وہ شخص ہے جو باقاعدہ طور پر اس جگہ پر موجود تھا جہاں یہ ایکسیڈنٹ ہوا. اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے ان دونوں گاڑیوں کو ٹکراتے ہوئے دیکھا، اس نے وہ آواز بھی سنی جو اس وقت آئی تھی، اس نے وہ ان کے درمیان جو تکار ہوئی وہ بھی سنی تھی. تو اس کا جو ایمان ہے یہ دوسرے درجے پہ پہنچ گیا ہے. اس کا جو ماننا ہے، اس کا جو یقین ہے، اس کا درجہ دوسرا ہے، اور یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ برتر ہے، زیادہ اچھا ہے پچھلے سے. یہ ہے جو عین الیقین ہے، جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آئی وٹنس ہے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس نے. اچھا، اب ذرا تصور کیجئے تیسرے بندے کا جو کہ اس حادثے کا شکار ہوا، جو اس ہونڈا سوک کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس کا حصہ بنا. He or she is the part of that incident. اب یہ جو بندہ ہے یہ حق الیقین پر ہے. یہ آپ کو جو سٹوری سنائے گا وہ ان دونوں سے، پہلے دونوں سے زیادہ واضح، زیادہ بہتر اور زیادہ کلیئر ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور یہ اس کو محسوس بھی کر رہا ہے. ایمان جو ہے
جو مومن ہے, جو ہم نے پہلے بات کی کہ یہ ضمانت دینے والا ہوتا ہے, یہ موسٹ کانفیڈینشیل اور کانفیڈنٹ پرسن ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان درجات میں سے گزرا ہوتا ہے. جبکہ جو ہم منافقین کی بات کر رہے ہیں, منافقین کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ دو رخی چالیں چوکے چلتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فریب دے رہے ہیں, یہ سمجھتے ہیں ہم دھوکہ دے رہے ہیں, یہ سمجھتے ہیں ہم فراڈ کر رہے ہیں. عقل و شعور کا تقاضا, یہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑی عقل مندی سے ان کو دھوکہ دے دیا. جبکہ ان آیات میں یہ بات بڑی کلیئر کی گئی کہ ایسا نہیں ہے, یہ فریب تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں, یہ دھوکہ تو ان کو اپنے آپ کو ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ وقتی فائدے کو, وقتی مسئلے کو, جس طرح کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی, مفاد عاجلہ جو فٹافٹ حاصل ہونے والا مفاد ہے, انہوں نے اس کو اختیار کر لیا, اور جو مفاد اعلیٰ تھا, جو مفاد یقینی تھا, یہ اس سے باہر نکل گئے. تو بنیادی طور پر ذرا یہ دیکھیے گا کہ ایمان کے جو درجے ہیں, جب آپ ان پر چلتے ہیں تو پھر آپ کا ایمان کامل کی طرف جاتا ہے. اور ایمان کامل جو ہے, وہ جو شروع میں آپ نے کہا کہ یہ ریسیپروکل ہے ایک دوسرے کے, تو اب جیسے ہی آپ ایمان کامل کی طرف جائیں گے تو کہیں کوئی اگر آپ کا نفس آپ کو کسی دھوکے کی طرف لے کے بھی جاتا ہے, یا آپ کو اندر سے کوئی صلاح دیتا ہے, کوئی مشورہ دیتا ہے کہ یار یہ کر لو, وقتی طور پر یہ فائدہ ہو جائے گا, تو آپ بڑا اسٹرانگلی اس کو انکار کر دیں گے. یاد رکھیے گا, نفس کے دھوکے یہ بہت گہرے ہیں. ایک استاد فرمایا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات اور نفس کے دھوکے یہ بڑی مشکل سے سمجھ میں آتے ہیں, اور ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اس لیے ہر وقت ایمان کی سلامتی کی بات جو ہے یہ رکھنی بھی چاہیے, کرنی بھی چاہیے. جی فرمائیے. اپنے مائک کو آن کیجئے گا حماد اپنے مائک کو آن کیجئے گا. جی سر, اس پہ آپ نے جو گفتگو فرمائی, نفس کے پاس دیکھیے گا, نفس کے ساتھ ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. تاریخ انسانی سے لے کے آج تک جتنا بھی وہ ایکسپیرینس ہے, وہ نفس اور شیطان کا جو گٹھ جو ہے وہ اس کا حصہ ہے. تو اس میں جو مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ایک کتاب میں نے ایک جملہ پڑھا کہ صوفی ظن و گمان میں مبتلا لوگوں کو یقین کی منزل تک لے جاتا ہے. ایک بندہ جب وہ خود یقین کی منزل پہ ہوگا تو وہ جب آپ کو گائیڈ کرے گا, وہ آپ کے نفس جو روحانی استاد ہوتے ہیں, بیسیکلی وہ نفس کی تربیت کے استاد ہوتے ہیں, اور یہی صوفی ہوتے ہیں جو انسان کو ظن و گمان میں مبتلا لوگوں کو جو ہے وہ یقین کی منزل تک لے جاتے ہیں. تو اس سے آگے میں اگلی آیت میں نے پہلے نہیں پڑھی تھی, آپ نے اس کا ترجمہ بیان کر دیا, اس کو میں ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں, اور اس کے بعد میں آپ کو اس آیت کے حوالے سے آپ سے ہی ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے وہ اس کا ذکر کروں گا, اور اس کے بعد مولانا احمد شاہ جمالی صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ اس آیت پہ اظہار خیال کریں. تو اگلی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں, لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں. They think to deceive Allah and those who believe, but they deceive not except themselves and perceive not. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن انہیں جو ہے وہ علم نہیں ہے, لیکن انہیں وہ اس چیز کا علم نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی میں اس حوالے سے آپ کو اس کا ایک بڑا گہرا تعلق اس واقعے سے بنتا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. 2004 کی بات ہے, 2004 کے آخر کی, اور میں 9th کلاس میں, جس سکول میں آپ میرا خیال ہے سکول میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہیں پہ میں اسٹوڈنٹ تھا سر ذوالفقار صاحب کے سکول میں. اور بوائز کیمپس جو تھا وہ آفٹرنون میں ہوتا تھا, اور جو گرلز کیمپس تھا وہ مارننگ میں ہوتا تھا. اچھا, جو ہماری ساری کلاس تھی نا, ہماری جو پوری ٹوٹل کلاس تھی,
تو اس میں بہت زیادہ محنتی لوگ نہیں تھے. تو سر نے مجھے دیکھا کہ یہ لڑکا تھوڑا پڑھنے والا ہے, تو انہوں نے گرلز کیمپس کی ایک ٹیچر ہے میڈم عرفہ صاحبہ, اور میڈم عرفہ جو ابھی جاپان میں ہوتی ہیں, اور وہ اپنے وہاں پہ ان کے بچے بھی ہیں, اور وہ بچوں کو اس طرح سے ٹرین کر رہی ہیں جاپنیز اور اس میں کہ وہ فیوچر میں اسلام کا کام جاپان میں کر سکیں. تو میڈم عرفہ جو تھی وہ میرے لیے ٹیسٹ بنایا کرتی تھی, اور مجھے سر نے کہا ہوتا تھا آپ نے فلاں بک کے اتنے چیپٹر یاد کر لینے اور اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ دے. اچھا یہ ٹیسٹ بڑے مزے کا ہوتا تھا, مجھے ٹیسٹ مل جاتا تھا, ٹیسٹ پیپر میں جا کے اپنی مرضی کی پسند کی جگہ ڈھونڈ کے تو میں ٹیسٹ کر لیتا تھا. اچھا جب پہلے دن مجھے ٹیسٹ ملا تو میں نے کتاب کھول کے ٹیسٹ کیا, میں نے کتاب میں سے نقل ماری. تو ایک تو کوئی نہیں رہا تھا مجھے, کتاب سے پہلے میں نے نقل ماری, تھوڑا سا ٹیسٹ صحیح ہو گیا, نمبر ٹھیک آ گئے. اگلے دن پھر مجھے ایک سوال تھوڑا سا بھولا, تو میں کتاب کھولنے لگا تو میں نے سوچا کہ یار میں دھوکہ کس کو دے رہا ہوں, یہ مطلب میں کر کیا رہا ہوں. تو میں نے اس کے بعد کیا کہ میں نے کتاب نہیں, میں نے کہا نہیں یار اپنی مرضی سے میں کروں گا, جو بھی کروں گا جو مرضی ہو جائے, میں نے نہیں کھولی. اچھا اب یہ میری عادت, اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے سر کو بتایا سر آج میں ریڈی نہیں ہوں, میں آج ٹیسٹ نہیں دے رہا, اور انہوں نے کہا چلو آپ کل دے دینا. اچھا یہ سلسلہ آگے بڑھا, میں ایف ایس سی میں میرے استاد محترم ہیں, وہ وفات پا چکے ہیں, احمد رضا صدیقی صاحب. احمد رضا صدیقی صاحب کا بھی یہی سین ہوتا تھا کہ وہ بلاتے تھے اور آپ کو کہتے تھے, اپنی کلاس پڑھا رہے ہوتے تھے اور پاس بیٹھ کے آپ کو ادھر بٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے آپ ٹیسٹ کرو, یہ کویسچن میں نے دے دی آپ کر لو. تو لڑکے کئی دفعہ بک کھول کے بھی کر لیتے تھے, تو وہ نہیں کرتے تھے اتنا. اور تو اصل میں دیکھیے کہ اگر ہم بک کھول کے ٹیسٹ کر رہے ہیں یا اگر ہم نقل مار کے کر رہے ہیں تو ہم دھوکہ بیسیکلی دے کس کو رہے ہیں, ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں, خود کو دے رہے ہیں نا. جب اصلی وہاں پہ سکلز کا مقابلہ ہوگا دنیا میں تو ہم کیا کریں گے. سر اسی طرح ہمارا پری گریجویشن ایگزام تھا چائنا میں, میڈیکل کی ایگزام, گریجویشن سے پہلے آپ کا ایک ایگزام ہوتا ہے 4 بڑے سبجیکٹس کا, میڈیسن, سرجری, پیڈز اور گائنی کا. اچھا جو سرجری والا ہمارا استاد تھا اس نے ٹیسٹ بڑا مشکل بنایا ہوا تھا, انتہائی مشکل ٹیسٹ تھا. اور لڑکوں نے کچھ لڑکوں نے مائکرو کاپیاں کرائی ہوتی تھی, چھوٹی چھوٹی فوٹو کاپیاں کرائی ہوتی تھی, اور وہ ٹیسٹ بڑا مشکل تھا. وہ جو چیک کر رہے تھے انہیں بھی آئیڈیا ہو گیا, جو اوپر ہمارے ایگزامینر تھے, کہ یہ ٹیسٹ مشکل ہے, تو انہوں نے تھوڑا سا ہمیں چھوٹ بھی دے دی. اب مجھے اس میں سے کچھ کویسچنز نہیں آتے تھے, میرے ساتھ جو لڑکا بیٹھا تھا اس نے مجھے مائکرو دی, اس نے یہاں پہ رکھ دی, اس نے کہا یار کر لو. یقین کریں میں نے پورا پیپر, میں نے کہا نہیں میں جو کروں گا میں خود کروں گا, مائکرو نہیں کھولی میں نے. 67 میرے سب سے کم نمبر ہے میرے اس سبجیکٹ میں, 67, 60 والا پاس ہوتا ہے. لیکن جو یہ احساس ذمہ داری جو ہے وہ ایک پیدا ہوا, جو جہاں پہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں وہاں سے لے کے, اور جو یہ آگے چلا, اس کا بہت دخل ہوتا ہے آپ کی زندگی میں اور آپ کے نفس کو پہچاننے میں, کہ آپ جب حالات کو اس نہج پہ دیکھتے ہیں کہ میں اگر یہ جھوٹ بول رہا ہوں, یا میں اگر یہ فلاں کام کر رہا ہوں, یا میں اگر اس طرح کر رہا ہوں, تو میں دھوکہ دراصل دے کس کو رہا ہوں. کیا دھوکہ میں یہ اللہ کو دے رہا ہوں, کیا دھوکہ میں یہ کسی اور کو دے رہا ہوں, کس کو دے رہا ہوں. دھوکہ تو مجھے خود کو ہو رہا ہے نا, اور اس کا مجھے شعور بھی نہیں. اسی طرح اگر ایک مسلمان آگے چلا جائے اس سٹیپ سے اور یہ سوچے کہ جب وہ کام نہیں کرتا, جب وہ کام پہ ڈنڈی مارتا ہے جا کے, جب کام پہ اچھے طریقے سے نہیں کرتا, تو وہ دھوکہ کس کو دے رہا ہے, خود کو دے رہا ہے نا, اپنا کام خراب کر رہا ہے. تو اصل میں جو وین تھا, ایک مومن کے پیچھے جو وین تھا, مومن جو ہے وہ ایک تو سٹوپڈ نہیں ہوتا, اور مومن جو ہے وہ ایک وہ کہا گیا نا مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتی, مطلب وہ سٹوپڈ نہیں ہوتا. اور دوسرا ہے کہ مومن ملٹی ٹیلنٹڈ, ملٹی ٹاسکر, اور ہر ٹاسک کو بخوبی انجام, پرفیکشن تک انجام دینے والا ہوتا ہے. تو آپ اس حوالے سے اپنے آپ کو ضرور, بچوں کے حوالے سے میں پیرنٹس کو یہ مشورہ ضرور دیتا ہوں کہ ان میں احساس سے ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے ان کو آزادی دیجیے, ان کو ایسے کاموں میں آزادی ضرور دیجیے کہ جس میں آزادی دینے نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے فار ایگزامپل چھوٹی سی بات ایک بتاتا ہوں کہ میرا کزن ہے, تو میں نے یہ واقعہ سنا, تو اس کو میری نانی نے کہا کہ آپ نماز پڑھ لو, تو
اس کو آپ وضو کر کے نماز پڑھ لو. تو اب وہ دوسری دفعہ آئی, اس کو دوسری دفعہ کہا, ان کو لگا کہ اب یہ نماز نہیں پڑھے گا, یہ ایسی نا سستی کرتا ہے. اچھا وہ تیسری دفعہ جب کمرے میں آئی نا تو ان کا پورا ذہن تھا کہ میں اب اس پہ چلاؤں گی. آگے دیکھا تو وہ نماز پہ کھڑا تھا, وہ پڑھنے لگ گیا نماز. تو میری دانی نے آگے سے اس کو کہا اچھا تسی بھی نماز پڑھ دے ہو, آپ نماز بھی پڑھتے ہو, پنجابی میں اس کو کہا. تو دیکھیے جو آزادی ہے نا, لمیٹڈ ایسی آزادی جس کا نقصان کوئی نہیں ہے. جیسے آپ نے اس کو کہا ہے آپ نماز پڑھ لو, آپ اس پہ چھوڑ دیں, وہ پڑھ لے گا. لیکن آپ اگر ڈنڈا پکڑ کے پیچھے چلے جائیں گے نا, تو ڈنڈے سے تو ہم نے نمازی بڑے بنا لیے ہیں, مومن نہیں بنا سکتے. جی میں تھوڑا سا آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جی اکثر و بیشتر نا میرے آفس میں کچھ پرابلمز لے کے پیرنٹس آتے ہیں جی جی کہ یہ جو ہمارا بچہ جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. جی جی تو اکثر و بیشتر میرے جو ہے یہ اس وقت بات کہیں نہ کہیں یہ منہ سے ضرور نکلتی ہے کہ یہ جھوٹ اس کو سکھایا کس نے, اس جھوٹ پہ اس کو لے کے کون گیا, اس کو یہ منافقت دی کس نے. تو یہ ٹیچر بھی اور والدین بھی دونوں رسپانسیبل ہیں. ذرا دیکھیے کیسے. ٹیچر نے کلاس میں بچے سے کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ ٹیسٹ بہت اچھا دیں, اگر ٹیچر نے پوچھا کہ اچھا بھائی آپ اگر مجھے سچ سچ بتا دیں نا کیا ہوا تھا تو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. جو ہی بچے نے سچ بتا دیا اس پہ چیخنا چلانا شروع کر دیا, اس کو سزا کی بات کرنا شروع کر دی. اچھا بچہ جو ہے وہ رزلٹ نکالتا ہے چیزوں سے. اس نے رزلٹ نکالا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ مجھے سچ ان کے کہنے پر بھی نہیں بولنا چاہیے تھا. نتیجتاً وہ نیکسٹ ٹائم کیا کرے گا مجھے بتائیے. جب آپ اسے کہیں گے سچ بولو تو وہ اس کی جگہ پر جھوٹ بولے گا. یعنی منافقت کی طرف ہم اسے خود لے کے گئے, ہم نے اسے پورا موقع دیا ہے کہ تو دنیا میں منافق بن کے رہنا ہے. یعنی اگر تو نے سچ بول دیا تو تیری پکڑ ہونی ہے. اور سیم از دا کیس ود دا پیرنٹس. دیکھیے گھر میں پیرنٹس بھی یہی بات کہتے مجھے سچ بتا دو, تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. جو ہی اس نے سچ بتا دیا اس کی کلاس شروع ہو گئی. یہاں ہمیں اپنا حوصلہ بڑا کرنا ہوگا. یہاں ہمیں اپنے جو ارد گرد جو آپ کے ٹیم ممبرز ہیں, جو آپ کے ملازمین ہیں, ہمیں ان کے ساتھ یہ بات کلیئر کٹ کرنی ہوگی کہ اگر آپ ہمیں سچ بتائیں گے تو ہم اگر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کہیں گے تو کچھ نہیں کہیں گے. پھر آپ کو خاموش ہونا ہوگا. پھر آپ کو کوئی ایس او پی بنانی ہوگی اگلی دفعہ کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب ذرا غور کیجئے, اس کو چھوٹی سطح سے آپ بڑی سطح پہ لے جائیے. کیا ہمارے ملک میں ہمارے جو کار برداز دان ہے اس وقت, جو ہمارے اس وقت ارباب اختیار ہے, کیا ان میں آپ کو جھلک منافقین کی نظر نہیں آتی؟ کتنی بڑی جھلک ہے ان کے اندر. یہ کہاں سے آئی, کیسے آئی, اور اس کا کیا تدارک ہے؟ ہم کو سننے والے جتنے بھی لوگ ہیں, ہمیں سننے والے, میں چاہوں گا کہ وہ بھی اس کے اوپر ہمیں جو ہے یہ کمنٹ دیں, کمنٹ کریں اور اس چیز کو ہم معاشرے میں پھیلائیں. جی فرمائیے. جی میں مولانا احمد شاہ جمالی صاحب کی طرف چاہتا ہوں. آپ نے بڑی اچھی سمت میں نشاندہی کی. جی آپ بتائیے گا, آپ اس آیت کے حوالے سے آپ اپنا اظہار خیال ضرور فرمائیے. جی سر. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں ایمان کی, یقین کی اور اسی طریقے سے نفاق کی, تو اس سے پہلے ہم یہ اس کو زیر بحث ضرور لائیں اس موضوع کو کہ اس کا مرکز کیا ہے, ایمان کا, یقین کا اور نفاق کا. کیونکہ جب انسان ہمارے جسم کو جو بیماری لگتی ہے تو بیماری سے پہلے اس کی تشخیص بہت ضروری ہے, علاج سے پہلے کہ تشخیص کے اصل میں بیماری ہے کیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد معالج جو ہے علاج شروع کرتا ہے. تو ایمان, یقین, یہ جتنی بھی انسان کی اوصاف ہیں ان کا مرکز روح ہے. ان کا مرکز مادی جسم ہے ہی نہیں.
ان کا مرکز اصل میں وہ روح ہے. نفاق بھی وہی پیدا ہوتا ہے. ایمان کی جو اعلیٰ ترین صفت ہے یقین، وہ بھی وہی پیدا ہوتی ہے. کفر کا بھی مرکز روح ہے، یہ مادی جسم نہیں. ایک تو وہ اصل وہ مرکز جو ہے ہمارا وہ روح ہے. نفاق بھی وہاں ہے، ایمان بھی وہاں ہے. وہ روح، جس طرح کہ آپ نے ایک واقعہ اپنا سنایا اپنی زندگی کا، اصل میں آپ نے وہ تشخیص صحیح کر لی تھی. آپ نے وہ بیماری پہچان لی کہ بیماری ہے کہاں، کہ آپ کی وہ جو دل کی آنکھ ہے وہ کھل گئی. جس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ میں دھوکہ کس کو دے رہا ہوں. یہ زہر کی آنکھ سے پتہ ہی نہیں چلتا میں دھوکہ کس کو دے رہا ہوں. یہ دل کی آنکھ کا ہی وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ دل کی آنکھ بیدار کی، جس کے بعد آپ اس نہج پر جا کے آپ نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں نے دھوکہ کس کو دیا ہے. در حقیقت ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس جو روح کا وجود ہے اس کا احساس پیدا کریں اپنی نسلوں کے اندر. اپنی نسلوں کے اندر جب ہم اس چیز کا احساس پیدا نہیں کریں گے تو مادیت غالب رہے گی. یہ مادی جسم غالب رہے گا، اور یہ مادی جسم جو ہے یہ تعیش پسند ہے. یہ مادی جسم جب آسائشوں میں اور تعیش پسندی کا یہ عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس آدمی کے لیے نفاق، اس آدمی کے لیے کفر، اس آدمی کے لیے دھوکہ، اس آدمی کے لیے کرپشن، یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. کیونکہ وہ پیچھے جو اصلی روح، اپنا اصلی جسم ہے، روح ہے، وہ دب جاتی ہے. اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، اس کے کان سننا، حق سننا چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ جب بند ہو جاتی ہے تو مادی وجود غالب آ جاتا ہے. تو ہمیں تربیت کا جو اصل مرکز ہے وہ ہمیں اس روح کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اس روح کو بیدار نہیں کریں گے تو پھر اس وقت تک جو ہے ہم صرف بات ہی کر سکتے ہیں. اصل ہم جہاں بیماری شروع ہوئی ہے، جو مرکز ہے بیماری کا، اس کو ختم نہیں کریں گے. ایسا سمجھیں جس طرح کہ مجھے بیماری ایک لگی ہے میرے جسم کو، پیٹ میں درد ہے، گردے میں درد ہے، میں نے پین کلر کھا لی. سختی طور پر پین کلر سے ہوگا یہ کہ میرا وہ درد دب جائے گا، لیکن اس سے بیماری ختم نہیں ہوگی. تو یہ ساری اچھی اچھی باتیں، اچھی گفتگو، باقی ایسا ہے یہ ایسا سمجھے کہ وہ پین کلر ضرور ہے. وقتی طور پر ہمیں وہ سارا درد دبے ہوئے محسوس ہو جاتے ہیں کہ درد ختم ہو گیا ہے، لیکن ہمیں حقیقتاً اس روح کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سلسلہ ہمیں بچوں کے لیول سے شروع کرنا چاہیے کہ بچوں کے اندر ہی وہ احساس، وہ کیفیت پیدا ہو جائے جس طرح کہ آپ کے اندر وہ پیدا ہوئی کہ میں دھوکہ کس کو دے رہا ہوں. میرے لیے یہ آپ کا واقعہ کوئی غیر معمولی، ایک عام نہیں ہے، یہ غیر معمولی واقعہ ہے کہ آپ نے جو اس نہج پہ جا کے جب سوچا، یہ کوئی عام سوچ نہیں ہے، یہ کوئی اتفاقی سوچ نہیں ہے. آپ نے یہ سوچا کہ یہ میں دھوکہ کس کو دے رہا ہوں. حالانکہ یہ کبھی پیدا نہیں ہوتا. جب انسان کسی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے تو مفاد غالب ہوتا ہے. دوسرے کو دھوکہ دینے والا بھی در حقیقت اپنے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن مفاد غالب ہوتا ہے. مادیت کا غلبہ ہوتا ہے، اس مادی وجود کا غلبہ ہوتا ہے. تو اس روحانی وجود کا جب تک ہمارے اوپر غلبہ نہیں ہوگا تو وہ ساری ہماری جو وہ ہے، وہ بصیرت ہے، وہ اپنا آنکھ ہے، کان ہے جو دل کے ہیں، وہ ہمارے بند رہیں گے. تب ہمیں یہ باتیں سوچنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. یعنی آج جب ہم بات کر رہے ہیں نفاق کی اور ایمان کی، ہمیں ساتھ میں یہ بھی اپنے موضوع اس طرف بھی لانا ہوگا کہ نفاق پیدا کہاں سے ہو رہا ہے اور اس کو ختم کیسے کیا جائے، ایمان کو یقین کی سطح پر کیسے لے جائے. اور یہ اچھی صفتیں ہیں. آج تو ہم نے چھوڑنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ اچھی صفتیں پیدا کیسے ہوں، وہ کہاں سے شروع ہوں گی، یہ احساس کیسے پیدا ہوگا. میرے خیال میں اس کو ہمیں ان آیات کے ساتھ ساتھ ان جس طرح کے ہم بیماریاں بتا رہے ہیں، ساتھ میں علاج بھی اپنے اس ہمارے موضوع کا حصہ ہو کہ علاج کیا ہے. جی سر، آپ بالکل اس حوالے سے آپ بالکل درست فرما رہے ہیں.
میرا خیال ہے کہ ہماری اس بزم کا جو وقت ہے وہ آج تھوڑا سا اوور ہو گیا، تو ٹھیک میں اس پہ جو ہماری آج کی دونوں آیات ہیں، سر ذوالفقار صاحب سے آپ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں، کچھ مختصر سا تو ایڈ کر دیں، اس کے بعد میں آیات پڑھتا ہوں اور ہم اس نشست کا اختتام کریں گے. جی جی سر. میں صرف چند جملے کہوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جو منافق تھے ان کا بذریعہ وحی بتا دیا گیا کہ یہ منافقین they are 100% sure. لیکن اس کے بعد ہم منافق کی کوئی نشانی کی بات تو کر سکتے ہیں کہ یہ منافقت کی نشانی ہے اس بندے کے اندر، لیکن شور ہم کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے. اس حوالے سے مجھے سننے والے تمام لوگوں کو اپنا احتساب کرنا ہے، اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ 24 آور میں کہاں کہاں ہم کن کن باتوں کو تروڑ مڑوڑ کے بیان کر کے مفاد عاجلہ کی طرف جاتے ہیں، اور منافقت کی کسی سیڑھی پر ہمارا قدم کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کی مجھے بھی اور ہم سب کو ضرورت ہے. جی میری بات کو. جی سر، اس میں میں ایک صرف آپ کی بات میں ایڈ کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم کسی کو منافق ڈکلیئر نہیں کر سکتے، بالکل اپنے علاوہ. اپنے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کسی سے، جب ہم کوئی بندہ کہتا ہے جی مجھے تو منافقت پسند نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا اسے دوسروں میں منافقت، اس کو اپنے اندر منافقت پسند نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ سب سے پہلے یہ پرسنل چیز ہے، اور یہ بالکل پرسنل ہی چیز ہے. اس کے اوپر آپ اجتماعی طور پر آپ کسی کو نہ جج کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کو یہ کہہ سکتے ہیں. تو اپنے علاوہ آپ کسی دوسرے کو منافق نہ کہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. سیم اسی طرح کہ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میں جو ہے نا میں تو سچ بات پسند کرتا ہوں، وہ سچ آپ نے اپنا بتانا ہے، لوگوں کا نہیں بتاتے رہنا لوگوں کو، اس سے لڑائیاں پھیلتی ہیں. تو اسی طرح منافقت کے حوالے سے کہ آپ لوگوں کو ٹیگ نہ کریں، اپنے آپ کو کر لیں، اس سے آپ کو احتساب میں مدد ملے گی. تو آیات جو ہے میں یہ 2 آیات میں پڑھ دیتا ہوں، ان کا اردو اور انگلش ترجمہ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس بزم کا ہم اختتام کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اردو ترجمہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان نہیں رکھتے. وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. انگلش ترجمہ. And of the people are some who say, we believe in Allah and the last day, but they are not believers. They think to deceive Allah and those who believe, but they deceive themselves and they do not even know about it. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. تو اس نشست کا، اس بزم کا یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی بزم پہ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.